बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अचकजई साहब ने, महमूद खान अचकजई साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बात साफ तौर पर बता दी है, हिकमत अमली भी बताई है, खामियां भी बताई हैं और प्लान भी बता दिया है महमूद खान अचकजई साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई पर। यह हमारे मौज़ूआत में एक अहम तरीन चीज़ है। इसके अलावा ये जो पेशीन जलसा है, इस पेशीन जलसे के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुहिम का आगाज़ करते हुए एक लिस्ट अपने मुतालबात की सामने रख दी है। अख्तर मैंगल साहब भी अपने एक साफ ऐलान के साथ इस हुकूमत के सामने आ गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। आपसे दरख्वास्त, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो क्विकली शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात, ये जो पेशीन जलसा है, इस जलसे के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात की एक फहरिस्त देती है। अब मुतालबात कब रखे जाते हैं? यानी आप एक ऐलान करते हैं, एक लॉन्ग मार्च का, एक धरने का, एक जलसे का, उसके बाद एक अल्टीमेटम देते हैं, इतने घंटे हैं, हमारी बात मानो, वरना हम यहां से उठेंगे नहीं, वरना हम आपके पास आ जाएंगे, वरना हम दाखिल हो जाएंगे, वरना हम ये कर देंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मरहले पर आ गई है कि अपने मुतालबात की फहरिस्त दे? नहीं, क्योंकि ये तो मुहिम का आगाज़ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सुन रहा हूं, देख रहा हूं, तो ये तो मुहिम का आगाज़ है। तो यहां पर मुतालबात की फहरिस्त किसके सामने रखी है? मीडिया के, सोशल मीडिया के सामने रखी है, अपने वर्कर्स सपोर्टर्स के सामने रखी है। मुहिम का दूसरा मरहला होगा तो सिंध भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत आसान काम है क्योंकि अपनी हुकूमत है, वहां कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबात सामने लेकर आ गई है। कुव्वत नाफिजा को भी ये मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बता रहे हैं। इन मुतालबात को आप सुने, पढ़ें, समझें। इमरान खान साहब की रिहाई इन मुतालबात में एक बड़ा मुतालबा है, लेकिन इन मुतालबात पे क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, इन मुतालबात को देखते हैं। 4 मुतालबात हैं। एक है कि आइन की बालादस्ती हो मुल्क में, कायम की जाए। 2 है खुद मुख्तार पार्लियामान का क़याम अमल में लाया जाए। तीसरा मुतालबा है हकीकी अवामी जमहूरियत कायम की जाए। चौथा मुतालबा है छोटे सूबों की यकसा नुमाइंदगी इस मुल्क में होनी चाहिए। फिर नए इंतखाबात कराए जाएं। इन मुतालबात की तफसील में जाते हुए जो कहा गया है कि अमल दरामद कैसे होगा, इन मुतालबात पर क्या क्या किया जाएगा, तो ये हमारे सामने चीज़ें हैं। अब मैं आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये मुतालबात जब कर रहे हैं तो इन पर अमल कौन करेगा। यानी आइन की बालादस्ती, तो शख्सी आज़ादी हो, बुनियादी आज़ादी हो, जमहूरी आज़ादी हो और सियासी आज़ादी हो। क्या आज़ादियाँ इस मुल्क में इस वक्त हासिल हैं? नहीं है। तो आइन की बालादस्ती चाहते हैं। क्या हो पाएगी? ये हुकूमत तो कवानीन बना चुकी है उसके खिलाफ, तो ये हुकूमत तो नहीं कर सकती। वैसे भी ये मुतालबात तमाम के तमाम इस हाइब्रिड प्लस सिस्टम में कुव्वत नाफिजा से, एस्टैब्लिशमेंट से हैं। खुद मुख्तार पार्लियामान का क़याम। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जब ये कहते हैं आइन की बालादस्ती, तो एक हमें यहां देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस हुकूमत को जब ये तमाम इल्जामात दे रहे हैं तो खुद क्या कर रहे थे। इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में ये आज़ादियां थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च लेकर सिंध से चले थे, पहुंचे थे। हमजा शहबाज और मरियम नवाज ये लोग पहुंचे थे, इन्होंने भी किया था और इनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब आए, धरना देकर बैठ गए, उसके बाद कुछ यकीन दहानियां अमानत लेकर गए थे, वो खुद कहते हैं, वो भी हो गया था। इमरान खान साहब ने फैसिलिटेट किया था, बाकायदा फैसिलिटेट किया था। इन लोगों ने क्या किया है? कंटेनर की दीवार, आंसू गैस की शेल, रबर बुलेट्स और बुलेट्स भी, उसके बाद लाठी चार्ज, उसके बाद रस्ते खोद देना, सब कुछ खराब कर देना, ये इन लोगों ने किया है और बार बार किया है। घरों में पुलिस घुसेड़ना, ऑपरेशन करना, क्रैकडाउन करना, बंदे उठाना, बंदे ना मिले तो बाप भाई उठा लेना, बहनें उठा लेना, माओ को डराना धमकाना, बंदे मार देना, ये इन लोगों ने करके दिखाया हमें। तो ये लोग इसमें फेल हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत का रिकॉर्ड इनसे बहुत बेहतर था। खुद मुख्तार पार्लियामान का क़याम, इमरान खान साहब की हुकूमत का रिकॉर्ड कैसा था? अपने मुंह से कहा था उन्होंने कि हम आईएसआई के लोगों के जरिए बंदे पूरे करते थे, नंबर पूरे करते थे। तो बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन इनका रिकॉर्ड कैसा है? इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि पार्लियामान में से बंदे उठाए गए। ये जो जब गिरफ्तार हुए मुख्तलिफ लोग, तो पार्लियामान के अंदर से बंदे उठाए गए और नकाबपोश अंदर आ गए थे, लेकर चले गए थे। उसके बाद सरदार आया सादिक साहब ने कमेटी वगैरह बनाई थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो इन लोगों का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक नौजवान पार्लियामेंटेरियन जिनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, उन्होंने मुझे बताया कि वो पार्लियामान में एक बार दाखिल हो रहे थे तो उन्हें पार्लियामान की सिक्योरिटी में शामिल एक शख्सियत ने बताया कि आपको ले जाने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, ये बता दिया गया।
انہوں نے ایک بزرگ سیاستدان سے رابطہ کیا. بزرگ سیاستدان جو ہیں انہوں نے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک شخصیت دی گئی ہے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ ان کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے, مجھے یہ پتا چلا ہے. انہوں نے کہا میں رابطہ کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا وگرنہ میرے فیصلے آپ لوگوں کو زیادہ ناگوار گزریں گے. اس شخصیت نے یہ کہا, بزرگ شخصیت نے. اور اس کے بعد وہ نوجوان پھر جو قوت نافذہ ہے اس کی جانب سے حکومت کو دی گئی شخصیت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ نہیں اٹھایا جائے گا, اور وہ نوجوان نہیں اٹھایا گیا. یہ ہوا تو ان لوگوں کا ریکارڈ برا ہے, بہت برا ہے. پھر حقیقی عوامی جمہوریت, تو کیا عوام کو اس وقت آزادی حاصل ہے؟ تو نہیں ہے. یہ جو پیکا کا قانون ہو گیا, اس کے بعد دیگر چیزیں ہو گئیں, پھر ابھی مزید سختیاں آ رہی ہیں, پھر تجاویز آئی تھیں, اس کے بعد یہ حکومت مزید اداروں کو, تمام اداروں کو طاقت دینے جا رہی ہے. تو حقیقی عوامی جمہوریت بھی اس وقت اس سسٹم میں نہیں ہے. چھوٹے صوبوں کی یکساں نمائندگی, عمران خان صاحب کا ریکارڈ ان سے بہت بہتر تھا. اس وقت تو بلوچستان کو, خیبر پختونخوا کو, سندھ کو آپ دیکھ لیں تو وہاں ان لوگوں نے جو عید پر کیا, لوگوں کو بھگا دیا واپس کہ تم اسلام آباد نہیں آ سکتے. جو بلوچستان کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے سندھ ان سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا پانی مت چوری کرو. تو یہ چھوٹے صوبوں کی حالت ہے. آپ نے یہ بھی حالات دیکھ لیے ہیں. خیبر پختونخوا والے اپنے پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے جو بجلی کے پیسے ہیں, پن بجلی کے پیسے, وہ ہمیں دے دو, لیکن یہ نہیں دیے جا رہے. اب ان تمام مطالبات پر بات یہ ہو رہی کہ نئے انتخابات کرائے جائیں, آپریشنز, حالات نہیں سدھار سکتے, آپریشنز روکے جائیں. کیا روکے جا سکتے ہیں؟ آپریشنز نہیں روکے جا سکتے. آپریشنز نہیں روکے جا سکتے. نئے انتخابات کے حوالے سے بات یہ کہ 2026 میں کسی وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو جائیں گے سم ویئر اراؤنڈ دا مڈ آف دا ایئر. تو ابھی کچھ اس سال کے 9 مہینے, 6 مہینے, 15 مہینے, تو اتنا وقت ہے. اس کے بعد انتخابات ہو سکتے ہیں, 1.25 سال کے بعد, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپریشنز نہیں رک سکتے, یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو بالکل نہیں رک سکتے. ہاں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اور ان کے حوالے سے شکایات ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. ابھی جو کارروائی کی گئی اس کے بارے میں مانا ہی نہیں جا رہا کہ کون مرا ہے, مطلب لوگ جان سے گئے, نہیں مانا جا رہا. حالات برے ہیں. پھر مطالبات کی لسٹ میں ایک اور مطالبہ ہے کہ عمران خان کو, مہارنگ بلوچ کو, علی وزیر کو رہا کیا جائے. ایک میاں والی پنجاب میں, پنجاب سے ہے, مہارنگ بلوچ بلوچستان سے ہے, ایک خیبر پختونخوا سے ہے. تو 3 صوبے اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ رہائی دو. یہ مطالبات پورے ہونے چاہیے. فوج کے سیاسی کردار کا خاتمہ کریں. یہ ایک حکومت کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی. یہ حکومت تو کہہ رہی ہے فوج کو کہ آپ کے سوا کچھ نہیں, آپ جیسا کچھ نہیں, آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں, تو بس آپ کے علاوہ کیا ہے. یہ حکومت اس وقت ان سے یہ کہہ رہی ہے. تو یہ حکومت فوج کے سیاسی کردار کے خاتمے پر بات کرے, سوچے, ممکن بھی نہیں ہے. اور یہ تو ان لوگوں کو دیکھ کر کہتے تم آ گئے ہو, نور آ گیا ہے, نہیں تو چراغوں سے لو جا رہی تھی. یہ ان کی حالت ہے. تو یہ بھی نہیں کر سکتے. ایک مطالبہ یہ بھی کہ افغانستان کے معاملے پر کانفرنس کا انعقاد کیا جائے. کانفرنس ایسی کہ جس میں اقوام متحدہ کے مقامی نمائندے شامل ہوں, افغانستان کی نمائندگی ہو, اور اس پر بات کی جائے. یہ حکومت اس پر بھی آمادہ نہیں ہوگی, مشکل کام ہے. تو یہ مطالبات رکھ تو دیے گئے ہیں, لیکن ان مطالبات میں حکومت کے لیے مشکلات ہیں, اور جو حکومت کے غیر سیاسی ساتھی ہیں وہ ان مطالبات کو پورا کریں مجھے مشکل نظر آتا ہے. تو لمبی ریس ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریس دوڑنی ہوگی. ابھی صرف آغاز ہوا ہے پشین سے. بلوچستان میں, کوئٹہ میں جا کر میسج دینا, بڑا جلسہ کر کے مزید یہاں سے بات آگے بڑھے گی, اور آگے بڑھتے ہوئے پھر آپ کو سندھ آنا ہے. اور سندھ میں صرف ایک کراچی نہیں, انٹیریئر سندھ میں بھی پیغام دینا ہے, کیونکہ اس وقت انٹیریئر سندھ میں پیغام دینا زیادہ ضروری ہے, جہاں مسائل ہیں, کاشتکاروں کے, زمین کے, نہری پانی کے مسائل ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو پنجاب میں تو کم از کم آپ کو 3 مقامات پر, آپ کو ملتان میں, جس کا مطلب ہے جنوبی پنجاب میں, آپ کو مرکزی پنجاب میں یعنی کہ سینٹرل پنجاب, آپ کو لاہور میں جلسہ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کو اپر پنجاب جانا ہے, تو آپ کو راولپنڈی, اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے. یہ بھی آپ کو کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ نے وسیع موبلائزیشن کی ہوئی ہے, کرتے ہیں کریں, نہیں کرتے نہ کریں, اور اس کے بعد فائنل کال کی طرف جانا ہے. یہ لمبی ریس ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریس دوڑنی ہے. کیا دوڑ پائیں گے دیکھتے ہیں, مشکل کام ہے, لیکن اب اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی حل ہے نہیں. اس لمبی ریس کا اختتام فنش لائن پہ دھرنا, بڑا جلسہ, الٹیمیٹم, اور اس کے بعد پھر آئیں گے, کچھ اس طرح کا کرنا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے دیکھ لیں, یا ملک بھر میں دھرنے دیکھ لیں کہ انہیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ان حالات میں بہت اہم خطاب ہے آج پشین جلسے سے محمود خان اچکزئی صاحب کا. اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو رہائی کا مطالبہ کیا انہوں نے, مہارنگ بلوچ کا, علی وزیر کا, اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کا, اور پھر
محمود خان اچکزئی صاحب نے بہت ہی اہم تقریر کی، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے بعد وہ حکومتوں سے افغانستان کے خیبر پختونخوا کے بلوچستان کے مسائل پر بات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، وہ تو انہوں نے کیے، مگر وہ یہ کہنے لگے پاکستان تحریک انصاف سے کہ عمران خان کے پاس سب سے زیادہ عوامی طاقت ہے، پھر بھی عمران خان کی جماعت جو ہے وہ نہ تنظیم بنا سکی نہ وہ حکمت عملی بنا سکی کہ عمران خان کو رہا کروائے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں سب کو ہٹا دوں گا، عمران خان کا نائب بن جاؤں گا اور عمران خان کی رہائی تک میں یہ کام کروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ناکام ہو، نکمے ہو، تم سے نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت اہم رہنما ہے، میرا ان سے بڑا ہی احترام کا رشتہ ہے، وہ بہن میری مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے عمران خان صاحب کو جیل میں دیکھ کر اور اپنی جماعت کے لوگوں کو مختلف عہدوں پر دیکھ کر، چاہے وہ پارٹی کے عہدے ہوں، چاہے وہ حکومتی عہدے ہوں یا سسٹم میں عہدے ہوں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جو عمران خان کی رہائی کے لیے ایفرٹ کی جانی چاہیے، وہ ایفرٹ میری اس بہن کا کہنا ہے کہ نہیں ہو رہی، پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بالکل نہیں ہو رہی، تو وہ ایفرٹ ہونی چاہیے۔ یہی بات محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بڑے سیریس مسائل ہیں۔ یہاں ایک سوال اور اٹھانا ہے، یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب اختر مینگل صاحب کے دھرنے میں چلے گئے، لگ پاس پہ جا کے خطاب کر لیا، دیگر قائدین بھی چلے گئے اور انہوں نے پیشین جلسے میں بھی خطاب کر لیا، آپ بلوچستان چلے گئے، اس کے بعد بلوچستان میں سڑکوں پہ سفر کر لیا، وہاں خطرات تھے، وہاں خودکش حملہ ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، آپ نے کر لیا، لیکن یہ کام آپ لاہور میں کیوں نہیں کر سکے؟ یہ کام آپ سیالکوٹ میں کیوں نہیں کر سکے جہاں ڈار فیملی نے آپ کے لیے افطار رکھی تھی؟ آپ نے کہا تھا میں جاؤں گا، انتشار ہوگا، میں نہیں جا رہا۔ تو اپنے کارکنوں کو اس سوال کا جواب دیجئے۔ میں کوئی سوالات اٹھا کے کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے نہیں بات کر رہا، اپنے کارکنوں کو اس سوال کا جواب سلمان اکرم راجہ صاحب کو دینا ہوگا کہ یہ کیوں نہیں کر سکے ایسا کام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت زیادہ فسطائیت پر مبنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی حکومت نے پولیس کو زیادہ فری ہینڈ دیا ہوا ہے، آپ کو زیادہ خطرات تھے، اور بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بہرحال ان سے بہتر ہے، کم بری ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے اگر، تو آپ ہمیں یہ مطلب بھی سمجھا دیجئے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو چاہیے ہمیں بتا دیں۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اور آخری چیز ہے اس کی، وہ یہ کہ اختر مینگل صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 6 اپریل کو صبح 9 بجے ہم یہاں سے چل پڑیں گے۔ وہ بیٹھ گئے تھے، سڑکیں کھود دی تھیں اور باقی صورتحال خراب کر دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں بیٹھ گئے، اب آپ لوگ ہمیں نہیں جانے دینا چاہتے تو ہم نے دھرنا دے دیا ہے۔ لیکن دھرنے کے نتیجے میں جتنی بھی پرابلمز پیدا ہو رہی تھی، حکومت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا، تو اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں سن رہے، یہ بات تسلیم نہیں کر رہے، تو ہم ان لوگوں سے اب یہاں بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، اب ہم کوئٹہ جا رہے ہیں اور ہم ان لوگوں سے وہاں پر بات کریں گے۔ تو 6 اپریل کا اختر مینگل صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ آج ہم 3 اپریل کو بات کر رہے ہیں، تو اختر مینگل صاحب 4، 5 اور پھر 6 کی صبح نکلیں گے، یعنی کہ ایک لانگ مارچ جو گہرام بگٹی کا ہے، اکبر بگٹی کے پوتے کا، وہ بھی کوئٹہ کی جانب ہوگا اور یہ بھی کوئٹہ کی جانب ہوگے، اور یہ سلسلہ پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گا۔ تو حکومت کے لیے there is going to be tough time in بلوچستان in کوئٹہ، اور اختر مینگل صاحب کہتے ہیں ہم اپنی بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوگی۔ تو ہر انگلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہے، ہر سوال اسٹیبلشمنٹ سے کیا جا رہا ہے، ہر ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر عائد کی جا رہی ہے، اور یہ حکومت ہاتھ جھاڑ کے کھڑی جاتی ہے، ہر بات پہ یہ لوگ شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں، آرمی چیف کا شکریہ، ان کے رفقا کا شکریہ، اور وہ نہ ہوتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، اور جہاں وہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ تمام بہتری ان سے ہے، وہاں مخالفین کہتے ہیں کہ نہیں، تمام چیزوں کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔